एपिसोड 30। शाम का धुंधला का तारी हो रहा था। सूरज मगरिब में तकरीबन गुरूब हो चुका था और दिन भर की गर्मी के बाद फिजा में खुनकी आ गई थी। मैंने सहारा से कहा कि हमें रात के लिए लकड़ियों की ज़रूरत भी पड़ेगी, वरना सर्दी से रात गुजारना ज़रा मसला बन जाएगा। चट्टान से उतरकर हम उस तरफ बढ़े जहाँ मैंने नारियल के झुंड देखे थे। वो जगह मेरे अंदाजे के मुताबिक उस चट्टान से 200 फुट के अंदर ही थी। दूसरे टीले से उतरते ही नारियल के दरख्त सामने थे, लेकिन साथ ही मेरी गर्दन में बंधी बेल्ट से बीप की हल्की सी आवाज़ उठी। यह सिंगल बीप थी, यानी मैं जॉन ग्रे से 150 गज के फासले तक आ गया था और नारियल का झुंड अभी कोई 60-70 फुट के फासले पर था। सहारा बीप की आवाज़ सुनकर चौंका। ये कैसी आवाज़ है साहब? चुप रहो, बिला ज़रूरत एक लफ्ज़ मुँह से ना निकले। वो सहम गया। मैंने चट्टान के ऊपर से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। मुझे दूर तक कोई नज़र नहीं आया था, मगर वहाँ किसी निगरान की मौजूदगी बईदस कयास नहीं थी। यह भी मुमकिन था कि साहिल के साथ साथ उनके फौजी दस्ते गश्त कर रहे हों। समंदर की तरफ से एक मुसल्लह दस्ते का हमला उनके लिए मामूली बात नहीं हो सकती थी और वो अपने दिफा से गफलत नहीं बरत सकते थे। टीले से उतरकर जब हम नीचे गए तो बेल्ट से दोबारा बीप की आवाज़ आने लगी। झुंड अब भी कोई 10 फुट के फासले पर था। सहारा, जाकर जितने नारियल ला सकते हो ले आओ, मगर भागने की कोशिश मत करना, गोली से ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकते तुम। मैंने राइफल लहराई। यस, नहीं भागूंगा, उसने यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा और नारियल के दरख्तों की तरफ बढ़ा। वहाँ बेशुमार नारियल ज़मीन पर भी गिरे थे। उसने 6-7 बड़े बड़े नारियल उठाए और उन्हें संभालता हुआ मेरी तरफ आ गया। बस जनाब, मैं इतने ही संभाल सकता हूँ। कोई बात नहीं, जाकर मज़ीद नारियल लाओ और वहाँ रखते जाओ। मैंने टीले के ऊपरी हिस्से की तरफ इशारा किया। उस जगह से नारियल उठाकर गार तक ले जाए जा सकते थे। 3 चक्करों में सहारा ने कोई 20-21 नारियल इस तरफ मुंतकिल कर दिए थे। मेरा ख्याल था कि अगले 24 घंटे के लिए काफ़ी थे। फिर मैंने इसे लकड़ियाँ और कुछ खुश्क घास जमा करने को कहा। वहाँ दरख्तों और झाड़ियों से टूटी बेशुमार खुश्क लकड़ियाँ पड़ी थीं। उन्हें आग दिखाने के लिए नारियल के गिरे हुए खुश्क पत्ते जमा किए। अगले 1 घंटे में ये सब कुछ गार में मुंतकिल हो गया था। मैंने सबसे पहले आग सुलगाई, क्योंकि गार में तकरीबन अंधेरा हो गया था। नारियल के खुश्क पत्तों की वजह से आग बासानी लग गई थी। उसी वक्त पानी गार के किसी कदर अंदर आ गया था और मैं परेशान था कि अगर उसने गार का दहाना बंद कर दिया तो हम सब दम घुटकर मर जाएंगे या फिर हमें बाहर जाना पड़ेगा। आग जलाकर एक नारियल तोड़ा और उसका पानी जॉन ग्रे को पिलाया। पानी ने आब हयात का काम किया। उसे पीकर वो ना सिर्फ होश में आ गया, बल्कि उसका बुखार भी कम होने लगा। उसने उठकर नारियल का गूदा निकालकर खाना शुरू कर दिया। एक नारियल तोड़कर मैंने सहारा की तरफ बढ़ाया। नारियल खाकर और उसका पानी पीकर मुझे ज़रा तवानाई महसूस हो रही थी, वरना अब तक नींद की कमी और मुसलसल बेआरामी ने मेरे जिस्म को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जॉन मेरी हालत महसूस करा था। वो बोला, तुम सो जाओ, मैं जागता रहूँगा। शुक्रिया, मैंने अपने हिस्से का नारियल ख़त्म करते हुए कहा और एक तरफ लेट गया। मैंने अपनी राइफल अपने हाथ में रखी थी। उसका मैगज़ीन मैंने एहतियातन ढीला कर दिया था। अगर सहारा मेरी गफलत में राइफल थामने की कोशिश करता तो उसका मैगज़ीन गिर जाता। सहारा आग के नज़दीक और दरवाजे की तरफ लेट गया। जॉन दीवार से टेक लगाए नारियल का गूदा खाने में मसरूफ़ था। मैंने उसे होशियार रहने का इशारा किया और आंख बंद कर ली। ज़रा सी देर में मैं सो चुका था। मैं 7 बजे सोया था। रात 2 बजे मुझे जॉन ने उठा दिया। उसकी हालत दोबारा ख़राब हो रही थी। बुखार से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मेरी तबीयत फिर ख़राब हो रही है, उसने माजरत खा लहजे में कहा। इसलिए तुम्हें उठा दिया, अब मैं रेस्ट करूँगा। ओके, सो जाओ, वैसे भी अपनी नींद पूरी कर चुका हूँ। जॉन थके हुए अंदाज में अपनी जगह लेट गया। मैंने उसकी फटी हुई कमीज से जख्म का मुआयना किया। उसके किनारे नीले हो रहे थे और इर्द गिर्द सूजन आ रही थी। सहारा जाग गया था। वो उठकर पास आया। उसने भी जॉन के जख्म का मुआयना किया, फिर मुझसे बोला, अगर इसके जख्म में नारियल के छिलके की राख लगा दो तो ये बेहतर होगा। खबरदार, मेरे जख्म पर कोई उल्टी सीधी चीज़ मत लगाना। जॉन घुर्राया। मेरा ख्याल है ये ठीक कह रहा है। तुम्हारे जख्मों की हालत ख़राब हो रही है। इसका इन्फेक्शन बढ़ गया तो जिस्म में जहर भी फैल सकता है और अभी हमें एक तवील सफ़र करना है। तवील सफ़र? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने जनूबी अफ्रीका जाने का फ़ैसला किया है, इसलिए कि वो यहाँ से 1500 किलोमीटर के फासले पर है। अगर हम आने वाली रात में कोशिश करें तो सरहद अबूर कर सकते हैं। हाँ, ये ख्याल अच्छा है। जॉन के चेहरे पर रौनक आ गई। वहाँ से मैं तंजीम के बड़ों से भी रब्ता कर सकता हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम सफ़र करने के काबिल हो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि राह ख़तरनाक नहीं होगी, बल्कि मुमकिन है उससे कुछ इफाक़ा ही हो जाए। किसी कदर तजब्जुब के साथ उसने इजाज़त दे दी। सहारा ने नारियल के बालों वाला हिस्सा जलाकर आग में उसकी राख बनाई और फिर ये गर्म राख जॉन के ज़ख्म में भर दी। उसे खासी तकलीफ़ हुई थी, मगर उसने हौसले से बर्दाश्त किया।
مشکل سے 10 منٹ بعد وہ خراٹے لے رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی تکلیف میں کمی ہوئی ہے۔ آگ مستقل جل رہی تھی، اس لیے لکڑی کم رہ گئی تھی اور ابھی رات کا بڑا حصہ باقی تھا۔ میں نے غار کا دہانہ دیکھا۔ 5-6 انچ تک پانی اوپر آ گیا تھا، مگر نچلا حصہ زیادہ ڈھلانی ہونے کے باعث دہانے تک ہی محدود تھا۔ مدوجزر میں پانی پورے دہانے پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ سہارا، باہر سے بھی اور لکڑیاں لانی ہوں گی، صبح ہونے میں بھی 4 گھنٹے باقی ہیں، چلو۔ وہ تیار ہو گیا۔ میرے ساتھ وہ بھی سو کر تازہ دم ہو گیا تھا اور وہ کسی قدر بے تکلف بھی ہو گیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ میں بلا وجہ انسان کی تذلیل نہیں کرتا، نہ ہی اسے خطرہ تھا کہ میں اسے محض سیاہ فام ہونے کی وجہ سے قتل کر دوں گا۔ باہر چٹان کے کارنرز پر پانی تھا اور اس سے گزرنے کے لیے خاصی احتیاط کی ضرورت تھی۔ میں نے رائفل یہیں چھوڑی اور صرف پسٹل ساتھ رکھا۔ پہلے سہارا گزرا، اس کے پیچھے میں تھا۔ چند فٹ کے فاصلے سے چٹان سے نکل کر میں نے پائچے جھاڑے۔ آج چاند نسبتاً بڑا تھا اور اس کی روشنی سے ارد گرد کا ماحول روشن تھا۔ اچانک سہارا نے مسرت بھری آواز نکالی۔ وہ نیچے پانی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ چٹان کے ایک پیالے نما حصے میں چاندی جیسی مچھلی چمک رہی تھی۔ وہ سمندر کے پانی سے اچھل کر اس پیالے میں آ گری تھی اور اب پانی کی کمی سے تڑپ رہی تھی۔ میں نے سہارا کو اشارہ کیا کہ وہ اسے اٹھا لائے۔ وہ پتھروں کا سہارا لے کر نیچے گیا اور مچھلی اٹھا لایا۔ یہ تقریباً فٹ بھر لمبی اور خاصی موٹی سی 2.5 کلو وزنی مچھلی تھی۔ صاحب، بہت لذیذ ہوتی ہے یہ، کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا، سہارا خوش ہو کر بولا۔ ابھی تو اسے رکھ دو، پہلے خشک لکڑیاں جمع کرو۔ اس نے مچھلی احتیاط سے ایسی جگہ پر رکھی جہاں سے وہ پانی میں نہ گرے۔ پھر اس نے جا کر خشک لکڑیاں جمع کی۔ 10 منٹ بعد ہم واپس غار میں تھے۔ واپس آتے ہوئے سہارا نے چٹانوں کی دراڑوں سے نمک بھی اٹھا لیا تھا، مچھلی پر لگانے کے کام آئے گا، یہ کہا تھا اس نے۔ پھر اس نے مچھلی کاٹنے اور صاف کرنے کے لیے سنگین مانگی، میں نے اسے دے دی۔ اس نے مچھلی صاف کی، قتلے کیے اور پھر انہیں بھوننے کے لیے لکڑیوں کی راکھ میں دبا دیا۔ ان کے اوپر مزید لکڑیاں ڈال دی۔ بس صاحب، صرف آدھے گھنٹے میں تمہیں دنیا کی لذیذ ترین مچھلی کھانے کو ملے گی۔ گزشتہ تقریباً 30 گھنٹے سے سوائے ناریل کے پانی اور گودے کے سوا کچھ پیٹ میں نہیں گیا تھا، اس لیے مچھلی بھوننے کی خوشبو سے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ رفتہ رفتہ غار اس خوشبو سے بھرتا جا رہا تھا۔ مچھلی اس بے سر و سامانی کے عالم میں خدا کی طرف سے تحفہ ثابت ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سہارا نے مچھلی کا پہلا پیس نکالا اور مجھے پیش کیا۔ میں نے آگ پر بھنے قتلے پر نمک چھڑکا اور اسے کھانے لگا۔ سہارا کا دعویٰ درست تھا، اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی لذیذ مچھلی نہیں کھائی تھی۔ اس میں نہ تو مسالے لگے تھے اور نہ ہی کچھ اور، بس سادہ سا سمندری نمک تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب پہلا قتلہ ختم ہو گیا۔ سہارا نے اگلا قتلہ دیا۔ وہ خود بھی کھا رہا تھا، لیکن زیادہ تر مجھے نکال کر دے رہا تھا۔ وہ یکے دیگرے بعد قتلے دیتا رہا اور میں نوش جاں کرتا رہا۔ شاید میں 1 کلو سے زیادہ مچھلی کھا گیا تھا۔ جب قتلے ختم ہوگا تو سہارا آگ کے پاس ہی لیٹ گیا اور دیکھتے دیکھتے خراٹے لینے لگا۔ خود میں بھی نیند اور عجیب سی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ میں ایک طرف دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے ذرا تعجب تھا کہ خاصی بھرپور نیند لینے کے بعد بھی مجھے تھکن اور نیند محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ پیٹ بھر کر بھنی ہوئی مچھلی کھانے کا اثر تھا۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ تھکن محسوس کرنے کے باوجود نیند مجھ پر حاوی نہیں ہو سکے گی، مگر یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب سو گیا۔ اچانک جان گرے نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ گدھے کے بچے، سو گئے تھے کیا؟ کیا ہوا؟ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ وہ حرامی غائب ہے۔ میری نظر دہانے کی طرف گئی، سہارا وہاں نہیں تھا۔ میری لمحاتی غفلت سے فائدہ اٹھا کر وہ فرار ہو گیا تھا۔ میں اٹھا تو مجھے چکر سا آ گیا۔ سہارا بری طرح میرے ذہن پر سوار تھا۔ میں نے مچھلی کھائی ہوئی تھی۔ اس کا پیچھا کرو، جان نے اضطرابی لہجے میں کہا۔ وہ نکل گیا تو ہمیں بھاگنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میں رائفل لے کر باہر نکلا۔ اس وقت صبح کے 4:20 ہوئے تھے اور میں 4 بجے کے بعد ہی سویا تھا۔ گویا سہارا کو فرار ہوئے 10 سے 15 منٹ ہوئے تھے اور اس علاقے میں فرار ہونے کے لیے اتنا وقت کافی تھا۔ ایک بار میں کارنر سے سمندر میں گرتے گرتے بچا۔ مجھے تعجب تھا کہ میری حالت اتنی بری کیوں ہو رہی ہے۔ چٹان پر چڑھ کر میں نے چاروں طرف دیکھا۔ مجھے شک ہوا کہ گھاس کے میدان سے کھیولا گزر رہا ہے، مگر اس جگہ سے اس کا بہتر اندازہ لگانا دشوار تھا، اس لیے میں سامنے نظر آنے والے بلند ٹیلے پر چڑھنے کے لیے آگے بڑھا۔ یہ ٹیلا غار سے کوئی 150 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ اگر سہارا یہیں سے میری نگاہ میں آ جاتا تو ٹھیک تھا، ورنہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ میرے ذہن پر رہ کر غنودگی حملے کر رہی تھی۔ میں سہارا کے خلاف غصہ تک محسوس نہیں کر رہا تھا، بس یہ خیال تھا کہ اسے بہر صورت روکنا ہے ورنہ ہم پکڑے جاتے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے ٹیلے کی طرف بڑھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ آنکھیں بند کر کے یہیں لیٹ جاؤں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے مچھلی نہیں بلکہ کوئی خواب آور دوا کھائی ہو۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ سہارا کو شروع سے مچھلی کے بارے میں پتا تھا، جبھی وہ اصرار کر کے مجھے کھلاتا رہا
اور خود اس نے معمولی سی مقدار میں کھائی تھی۔ یقیناً اس مچھلی کے گوشت میں کوئی ایسی تاثیر تھی کہ جسے کھا کر انسان کو نیند آنے لگتی تھی۔ میں ٹیلے پر چڑھا۔ اوپر آتی مجھے سہارا نظر آ گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گھاس کے میدان کو عبور کرا تھا۔ وہ کبھی کبھی گر پڑتا اور پھر اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا۔ اس نے مچھلی خاصی کم مقدار میں کھائی تھی، مگر اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ نیند اس پر بھی سوار ہے۔ اس وقت مجھ سے کوئی 300 گز کے فاصلے پر تھا اور میرے ہاتھ میں جو رائفل تھی اس کی مؤثر مار تقریباً 400 گز تھی۔ گویا سہارا میری زد میں تھا، مگر چاند کی ہلکی روشنی، لڑکھڑاتے اور ڈگمگاتے سہارا، اور سب سے بڑھ کر میرے ذہن پر چھانے والے خمار کی وجہ سے اسے نشانہ بنانا آسان نہیں تھا۔ میں نے اپنے بازو پر زور سے دانت کاٹا اور پھر سر جھٹک کر رائفل چھانے سے لگا لی۔ سہارا بار بار دائیں بائیں ہو رہا تھا۔ اس کا انداز ضرب سے زیادہ پی جانے والے بدمست شرابی کا سا تھا۔ میں نے سانس روک کر فائر کر دیا، مگر عین اسی لمحے سہارا گرا اور گولی اس کے اوپر سے گزر گئی۔ فضا فائر کے دھماکے سے گونجی تو سہارا بری طرح اچھلا۔ اس نے پلٹ کر دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ سہارا، واپس آ جاؤ ورنہ اگلی گولی تمہاری پشت میں اترے گی۔ میں چلایا۔ گولی اس کے پاس سے گزری تھی، اس لیے اس کا دہشت زدہ ہونا لازمی تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر چلاتے ہوئے کہا، مجھے گولی مت مارنا، دیوتا کے لیے واپس آ جاؤ۔ سہارا ہاتھ اوپر کیے واپس آنے لگا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگر وہ ہاتھ سے نکل جانے میں کامیاب ہو جاتا تو ہم پکڑے جاتے۔ خوش قسمتی سے ایک بار پھر ایسی پناہ کا ہاتھ لگ گئی تھی، بار بار قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ اس وقت میں جان سے 150 فٹ کے زیادہ فاصلے پر تھا، اس لیے بیلٹ سے بار بار سنگل بیپ ابھر رہی تھی۔ سہارا ہاتھ اٹھائے مردہ قدموں سے ٹیلے کی طرف آ رہا تھا۔ اچانک عقب سے ہلکی سی ہارٹ ہوئی۔ میں سمجھا جان ہوگا، مگر اگلے لمحے کوئی مجھ پر آن پڑا اور میں ٹیلے سے نیچے لڑک گیا۔ وہ مجھ سے جونک کی طرح چمٹا تھا۔ رائفل گرتے ہی میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور میں خود کو لڑکنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند قلابازیاں کھاتے ہی بیلٹ سے لگاتار 2 بیپس آنے لگی تھیں۔ میں جان گرے سے 180 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں نے اس سے جان چھڑانا چاہی، لیکن وہ جونک کی طرح چمٹ گیا تھا اور مجھے جان سے دور لیے جا رہا تھا۔ اچانک بیلٹ سے 3 بیپ کی آواز آئی۔ میں خود کو روکنے میں ناکام رہا تھا۔ کوئی لمحہ جاتا تھا جان سے میرا فاصلہ 200 فٹ سے زیادہ ہو جاتا۔ اچانک میرا سر کسی چیز سے ٹکرایا اور ذہن پر چھایا خمار یک لخت گہری تاریکی میں بدل گیا۔ شاید میں اس جہاں سے گزر چکا تھا۔ دھماکے نے میرے سر اور جسم کو الگ کر دیا تھا۔ تاریکی کا شدید احساس تھا۔ قبر میں ایسی ہی تاریکی ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ تاریکی کا احساس کم ہونے لگا۔ رہ رہ کر سر میں جھٹکے لگ رہے تھے۔ دماغ یوں دکھ رہا تھا جیسے مغز کے بجائے سر میں دکھتا ہوا مواد بھرا ہو۔ اس مواد میں ذرا سی حرکت سے ایسی ٹیس رکتی کہ میں تڑپ کر رہ جاتا، اور مواد میں یہ حرکت رہ رہ کر اٹھ رہی تھی۔ مجھے تیزی سے ہوش آ رہا تھا، لیکن خاصی دیر تک میں صورتحال سمجھنے سے قاصر رہا۔ عجیب سی آواز رہ رہ کر آ رہی تھی، بے حد نزدیک سے، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت اذیت ہو رہی تھی۔ چند گہرے سانس لینے سے میری حالت کسی قدر بہتر ہوئی، مگر آنکھ کھولنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کمزوری اور تکلیف کا احساس حاوی تھا۔ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح گزری۔ اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ آواز میرے گلے میں بندھے بیلٹ سے آ رہی ہے۔ میں زندہ تھا۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ سر دکھتا ہوا پھوڑا بنا تھا۔ میں نے سر چھوا۔ عقبی حصے میں جم جانے والے خون کی چپچپاہٹ تھی۔ خون کے جم جانے سے میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے بے ہوش ہوئے کم سے کم 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ یہ ایک مختصر سی کوٹری تھی، سنگی دیواریں اور ایک طرف لوہے کا دروازہ تھا، گویا میں پھر کسی قید خانے میں تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ میں بچ کیسے گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں لڑکتا ہوا ٹیلے سے نیچے جا رہا تھا، اور اس وقت تک بارودی بیلٹ سے مجھے تیسری وارننگ مل چکی تھی۔ چند فٹ کا فاصلہ اور طے کرتا اور بیلٹ پھٹ جاتی۔ پھر میرا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ میں ایک لمحے کا مہمان ہوں، پھر اس دنیا رنگ و بو میں ہوش میں آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، مگر ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ بارودی بیلٹ سے رہ رہ کر سنگل بیپ ابھر رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جان مجھ سے 150 سے 180 فٹ کے درمیان کہیں موجود ہے، یعنی وہ بھی پکڑا گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر فولادی دروازے کے اوپر بنی جالی سے باہر جھانکا۔ سامنے بھی اسی طرح کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ ان کے درمیان میں 4 فٹ کی گیلری تھی، گویا یہ باضابطہ قید خانہ تھا۔ میں کچھ دیر کھڑا رہا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر جان 150 فٹ کے فاصلے پر تھا اور میں چلا کر آواز دیتا تو وہ سن سکتا تھا، مگر اس کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ بھی قید میں تھا اور ان لوگوں کے قبضے میں تھا۔ مجھے قید خانے کی ساکھ دیکھ کر قطعی شبہ نہیں رہا تھا کہ ہم کسی فوجی کیمپ میں تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اب تک خود کو اور جان کو بچانے کی جو کوشش کر رہا تھا وہ ناکام رہی تھی۔ سہارا اپنی حکمت عملی میں کامیاب رہا تھا۔ اس نے چالاکی سے مجھے کوئی ایسی مچھلی کھلائی جس کے کھانے سے اعصاب سست ہو جاتے ہیں۔ مجھ پر اس کا اثر شدید تھا۔ جان نے مجھے ہوشیار کیا تھا، مگر میں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔
उस मुख्तसर सी कोठरी में दीवार के साथ ईंटों का 1 फुट ऊंचा चबूतरा था। उस पर फौजी कंबल था। गहरे रंग का ये कंबल सख्त और मोटा था। उससे ऐसी बू आ रही थी जैसे खटमलों से आती है। ना जाने कब से कंबल यहाँ बिछा था और उस पर कितने कैदी लेट चुके थे। सर की तकलीफ कम करने के लिए मैं कंबल पर लेट गया। गले में बंधी बेल्ट से रह रहकर बीप उभर रही थी। मुझे उस बेल्ट का ज्यादा जायजा लेने का मौका नहीं मिला था, मगर उंगलियों से जिस हद तक उसका मुआयना किया था उसमें कोई बटन या ऐसी चीज नहीं थी जिसे छूने या दबाने से उसमें कोई तब्दीली होती। यह हर तरफ से सपाट बेल्ट थी। उसके सारे काम रिमोट की मदद से किए जाते थे, यानी उसे एक्टिव या इनएक्टिव करना, उसे लॉक और या अनलॉक करना, उसका रिमोट कश्ती में रह गया था। हम दुश्मनों के कब्जे में थे। क्योंकि मैं उनके दुश्मनों के साथ था, इसलिए दुश्मन का दोस्त भी, दुश्मन के फॉर्मूले के तहत मैं भी उनका दुश्मन था, और मेरे लिए उनके दिल में रहम की कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे हैरत थी कि बेहोशी के दौरान किसी ने मेरे गले से बेल्ट को उतारने की कोशिश नहीं की। जॉन ग्रे ने बताया था कि अगर इस बेल्ट को ज़बरदस्ती उतारने की कोशिश की जाए तो वो धमाके से फट जाएगी। इस किस्म के कई सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। उनके जवाब आने वाला वक्त ही दे सकता था। सर की तकलीफ रफ्ता रफ्ता कम हो रही थी। मेरी तलाशी के दौरान घड़ी और जेबों से हर शय निकाल ली गई थी। मुझे वक्त का अंदाज़ा नहीं था, मगर सामने वाली कोठरी की अकबी दीवार से नजर आने वाले रोशनदान से सुबह की हल्की सी रोशनी झलक रही थी। गोया सुबह करीब थी। कोठरी और बाहर गैलरी में तेज रोशनी वाले बल्ब रोशन थे। मैंने बाहर झांका, फिर हाथ से दरवाज़ा बजाया। कोई है? मैंने चिल्लाकर कहा। मेरा मकसद किसी को मुतवज्जो करने से ज़्यादा जॉन ग्रे को यह बताना था कि मैं जिंदा हूँ और उससे ज़्यादा फासले पर नहीं हूँ। अब पता नहीं उस तक मेरी आवाज़ पहुंची थी या नहीं, मगर एक लंबा तड़ंगा हबशी दरवाजे के सामने आया। क्या है? क्यों शोर कर रहे हो? उसने गुर्रा कर कहा। मुझे पानी चाहिए। मैंने नरमी से कहा। बको मत, पानी तो क्या, मैं तुम्हें अपना पेशाब पिलाऊंगा। बस जरा अपनी तकदीर का फैसला हो जाने दो। जाहिर है जॉन ग्रे और उसके साथी इन लोगों के खिलाफ जो अज़ाइम लेकर आए थे, पकड़े जाने पर उनसे किसी नरमी की तवक्को फजूल थी। इम्कान यही था कि जॉन और उसके साथ मुझे भी नाकर्दा जराइम की सख्त सज़ा भुगतना पड़ेगी। मुमकिन है हमें नाश्ते में खाने को गोलियां मिले, या फिर हमें किसी कैद खाने में डालकर हमेशा के लिए बुला दिया जाता। मैंने जाते हुए सैफाम को आवाज़ दी। अच्छा ये तो बता दो, मेरे साथ जो पकड़ा गया था वो कहाँ है? वो हरामी भी यही है। उस खबीस की हमें अरसे से तलाश थी। अफ्रीका के बेशुमार लोगों का खून उसकी गर्दन पर है। क्या तुम उसे बता सकते हो कि मैं जिंदा हूँ? मैंने जरा लिजाजत से कहा। सैफाम गार्ड चंद लम्हे गौर करता रहा, फिर उसे शायद तरस आ गया। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। तुम्हारा शुक्रिया दोस्त। गार्ड के जाने के बाद मैं वापस बिस्तर पर आन लेटा। सर की तकलीफ कम होने के बाद खुमार एक बार फिर जहन पर तारी हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि सो जाऊं। इस कैद खाने में जाकर वक्त गुजारने का कोई फायदा नहीं था। जरा सी देर में मैं सो चुका था। उसके बाद आंख उस वक्त खुली जब किसी ने बेदर्दी से मेरी पसली पर ठोकर मारी। मैंने कराह कर आंख खोल दी। सर पर 2 मुस्टंडे किस्म के गार्ड्स खड़े थे। उनके हाथों में खुदकार राइफलें थीं। उनमें से एक ने, जो ज़्यादा खबीस था, एक बार फिर मेरी पसली तोड़ने की कोशिश की, मगर ये बार मैंने हाथों पर रोक लिया और उठ बैठा। दोस्तों, इसकी क्या ज़रूरत है? मैं तो आवाज़ सुनकर ही जाग जाता। मैंने खुशदिली से कहा। बाहर चलो। दूसरे गार्ड ने कहा। वैसे उनमें वो गार्ड नहीं था जिससे सुबह मुलाकात हुई थी। मज़ाहमत बेकार थी। मैं उनके साथ कोठरी से बाहर आया। वो मुझे लेकर गैलरी में जाने लगे, जिसके दोनों तरफ कतार में कई एक कोठरियाँ थीं। मैंने महसूस किया कि एक गार्ड दिलचस्पी से मेरी गर्दन में बंधी बारूदी बेल्ट को गौर से देख रहा था, जिससे रह रहकर बीप की आवाज़ उभर रही थी। ये क्या है? उसने पूछा। ये मेरी गर्दन का तौक है, जो ज़बरदस्ती मेरे गले में डाला गया है। क्या मतलब? मतलब यह है दोस्त। मैं कहते कहते रुक गया, क्योंकि बेल्ट से आती सिंगल बीप की आवाज़ दोहरी हो गई थी। मैं जॉन ग्रे से 180 फुट से ज़्यादा फासले पर निकल गया था, और मजीद 20 फुट दूर जाकर मैं मरहूम हो जाता। मैं रुक गया। अकब से आते गार्ड ने मेरी कमर पर राइफल की नाल का ठहूका मारा। चलते रहो, मैं आगे नहीं जा सकता। मैंने मजबूती से अपने कदम फर्श पर जमा दिए। चलो, वरना शूट कर दूंगा। गार्ड घुर्राया। उसने राइफल का सेफ्टी कैच हटा दिया था। शौक से शूट कर दो। दूसरी सूरत में यहाँ ना सिर्फ मैं, बल्कि शायद तुम दोनों भी मारे जाओ। दूसरा गार्ड भी सामने आ गया। उसने घुर्राकर राइफल का दस्ता मेरे सर पर मारने के लिए उठाया, मगर उसके साथी ने उसे बर वक्त रोक लिया। 1 मिनट हटो, इसकी बात सुन लो। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब यह है दोस्त कि तुम मेरे गले में जो बेल्ट देख रहे हो, ये बारूद से भरी हुई है। अगर इसे ज़बरदस्ती उतारने की कोशिश की गई तो यह फट जाएगी। मेरे साथ इसे उतारने की कोशिश करने वाला भी मारा जाएगा। ओके, मैंने मान लिया, मगर तुम आगे क्यों नहीं चल रहे?
یہ صرف حرامی پن کر رہا ہے اور اس کا علاج میرے پاس ہے۔ ایڈو کو شاید غرانے کا زیادہ ہی شوق تھا، اس لیے وہ صرف اسی لہجے میں بات کرتا تھا۔ روکو ایڈو، اس کی بات پوری سن لو، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس بار اس کے ساتھی کا رویہ تحکمانہ تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ ایڈو کا ساتھی معتدل شخص لگ رہا تھا، ورنہ وہ میرے ساتھ زبردستی بھی کر سکتے تھے یا اس حرکت پر مجھے شوٹ کر سکتے تھے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، اس وقت اس بیلٹ سے ڈبل بیپ آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے ساتھ پکڑے جانے والے شخص جان گرے سے 180 فٹ کے فاصلے پر ہوں۔ تم نے سنا ہوگا کچھ دیر پہلے یہ بیلٹ سنگل بیپ دے رہی تھی۔ اگر میں اپنے ساتھی سے 190 فٹ تک دور چلا جاؤں گا تو یہ بیلٹ ٹرپل بیپ دے گی، اور جیسے میرا اور اس کا فاصلہ 200 فٹ سے زیادہ ہوگا بیلٹ پھٹ جائے گی اور میں مارا جاؤں گا۔ یہ بکواس کر رہا ہے، اسے لے کر چلو، دیر ہوئی تو کمانڈر ناراض ہو جائے گا۔ شٹ اپ بیٹو، اپنا منہ ذرا دیر کے لیے بند رکھو۔ گارڈ نے اسے ڈانٹا، پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ کیا یہ ماننے والی بات ہے؟ تمہارا ساتھی تمہارے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہا ہے؟ کیونکہ وہ میرا ساتھی نہیں ہے بلکہ دشمن ہے۔ اس نے مجھے اس طرح اپنا قیدی بنا رکھا ہے۔ اگر میں اس کی قید سے فرار ہونے کی کوشش کروں گا تو مارا جاؤں گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں تمہیں اس طرح یقین دلا سکتا ہوں۔ میں نے چند قدم اور آگے بڑھائے تو بیلٹ سے ٹرپل بیپ کی آواز آنے لگی۔ پھر میں اپنی جگہ واپس آ گیا۔ ٹرپل بیپ کا مطلب تھا کہ میں خطرے کی حدود میں تھا، اور اگر جان گرے بے خبری میں مخالف سمت میں حرکت کرتا تو میں مارا جاتا۔ ایڈو کا موڈ اتنا خراب تھا کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ مجھ پر اس کا تجربہ بھی کر گزرتا۔ اس کی بلا سے میں مارا جاتا، مگر اس کا ساتھی اس معاملے پر غور کرا تھا۔ پھر اس نے ایڈو سے کہا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو بہتر ہوگا اس سارے معاملے کو کمانڈر کے سامنے رکھیں۔ تم اس کے ساتھ یہیں رکو، میں کمانڈر سے بات کر کے آتا ہوں۔ ایڈو نے بدمزگی سے مجھے دیکھا اور سر ہلا دیا۔ اس کا ساتھی چلا گیا۔ اس کے جاتے ایڈو کے تاثرات خبیثانہ ہو گئے۔ اس نے مجھے رائفل کی نال سے آگے دھکیلا۔ آگے چلو، میں یہاں سے قدم بھی آگے نہیں جاؤں گا، بے شک تم مجھے اسی جگہ گولی مار دو۔ ایڈو مسکرایا اور اس نے رائفل کی نال کا دباؤ ختم کر دیا، مگر اس کی حکمت عملی اس وقت سمجھ میں آئی جب اس نے اچانک اچھل کر میری کمر پر لات ماری۔ میں زمین پر لڑک کر کئی فٹ آگے چلا گیا۔ اس نے پھر میرے چہرے پر لات مارنے کی کوشش کی۔ اس کے رد عمل سے بچنے کے لیے میں آگے لڑک گیا۔ اچانک بیلٹ سے ٹرپل بیپ کی آواز آنے لگی۔ میں خطرے کی حد میں داخل ہو گیا تھا، اور مزید چند فٹ کا فاصلہ طے کر جاتا تو شاید مارا جاتا۔ اس لیے جب ایڈو نے اگلی بار اپنا جوتا میرے چہرے پر رسید کرنا چاہا کہ میں نے لڑکنے کے بجائے اس کا جوتا تھام کر اسے پیچھے دھکیل دیا اور پھر خود بھی چند فٹ آگے آ گیا۔ بیلٹ سے دوبارہ ٹرپل بیپ کی آواز آنے لگی۔ میری جرأت نے ایڈو کو مشتعل کر دیا۔ اس بار اس نے پاؤں کے بجائے رائفل سے کام لیا۔ اس نے رائفل کا دستہ میرے سر پر مارنے کی کوشش کی۔ میں نے سر بچاتے ہوئے ایک بار پھر پیچھے دھکیلا۔ وہ دیوار سے ٹکرایا۔ اس بار اس نے مجھے شوٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی آنکھوں سے اس کے قاتل ارادے کا اظہار جھلکتے ہی میں پھرتی سے فرش پر گرا اور بے حد نزدیک سے برسٹ میرے اوپر سے گزر گیا۔ ایک چیخ سنائی دی۔ چیخ عقب سے آئی تھی۔ کوئی بے گناہ ایڈو کی وحشت کا شکار ہو گیا تھا، مگر فی الوقت میری ساری توجہ اس کی طرف تھی۔ اس نے نال میری طرف کی تھی کہ میں نے اس پر لات ماری۔ رائفل کا رخ اوپر کی طرف ہو گیا اور اس بار گولیوں نے چھت ادھیڑ دی۔ اوپر سے پتھر اور مٹی برسی۔ تیسرا موقع میں نے دیا نہیں۔ اس کی رانوں کے درمیان میں لات رسید کی۔ وہ جھکا تو پاؤں اس کے منہ پر پڑا۔ وہ سیدھا ہوا تو میں نے یہی عمل دہرایا۔ تیسری بار وہ منہ پر ٹھوکر وصول کر کے کھڑا نہ رہ سکا اور کرہاتا وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے احتیاطاً لات مار کر رائفل اس کی پہنچ سے دور کر دی۔ پیٹ اور منہ پر ضربے کھا کر اس میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ مجھے گالیاں ہی دے سکے۔ ہینڈز اپ! اچانک گیلری کے ایک طرف سے گارڈز نمودار ہوئے۔ میں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اپنے ساتھیوں کو آتے دیکھ کر ایڈو کے حوصلے بلند ہوئے۔ اس نے تکلیف کے باوجود لپک کر رائفل اٹھا لی۔ نئے آنے والوں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا یہ فرار کی کوشش کر رہا تھا؟ ایڈو نے مقامی زبان میں انہیں کو جواب دیا، جو ظاہر ہے میرے خلاف ہی تھا۔ میں نے جلدی سے وضاحت کی، میں فرار ہونے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس نے بلا وجہ مجھے مارا اور قتل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے صرف اپنا دفاع کیا تھا۔ اسے لے چلو کمانڈر کے پاس۔ ایڈو نے خباثت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگ مجھے لے جانے کی کوشش کریں گے تو میں بیلٹ پھٹ جانے سے مارا جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں وضاحت کرتا، دو گارڈز نے مجھے دائیں بائیں سے قابو کر لیا۔ وہ مجھے کھینچ کر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں چلایا، رک جاؤ، ابھی تمہارا ساتھی کمانڈر سے میرے بارے میں ہدایت لینے گیا ہے، آنے دو اسے۔ مگر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ جیسے 190 فٹ کی حد شروع ہوئی، بیلٹ سے ٹرپل بیپ آنے لگی۔ میں تڑپ کر رکا۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی نے میری کمر پر رائفل کا بٹ آزمایا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ ایڈو تھا۔ 3 افراد کے سامنے میں بے بس تھا۔ کسی بھی لمحے 200 فٹ کی حد ختم ہو جاتی اور میں مارا جاتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک ایڈو کے جانے والے ساتھی کی آواز آئی۔ اس نے گرج کر کہا، چھوڑ دو اسے،
کس کے حکم سے اس کو لے کر جا رہے تھے؟ وہ شخص غالباً گارڈز کا آفیسر تھا۔ اسے دیکھ کر اور اس کی گھنگھراہٹ سن کر نئے آنے والے گارڈز بوکھلا گئے۔ انہوں نے جلدی سے مقامی زبان میں وضاحت کی۔ اس پر اس نے خونخوار نظروں سے ایڈو کی طرف دیکھا اور گارڈز کو مجھے چھوڑنے کا حکم دیا۔ جا کر 17 نمبر کے قیدی کو یہاں لے کر آؤ۔ میں نے ایڈو مردود کے اس ساتھی کے لیے دل میں شکریہ کے حقیقی جذبات محسوس کیے۔ اس نے دوسری بار میرے کام آ کر میری جان بچائی تھی، ورنہ ایڈو نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب وہ مقامی زبان میں ایڈو پر گرج برس رہا تھا، جس نے اس کی ہدایات کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تھی اور خود بھی مرتے مرتے بچا تھا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ اس بیلٹ میں جو دھماکہ خیز مادہ تھا وہ صرف میرے لیے مہلک ہوتا، حالانکہ اس بیلٹ میں صرف 40 گرام دھماکہ خیز مادہ تھا، لیکن یہ اتنا خطرناک تھا کہ میرے ٹکڑے توڑتے ہی پر ارد گرد جو ہوتے وہ بھی مارے جاتے۔ ذرا سی دیر میں جان گرے میرے سامنے تھا۔ اس کی حالت ابتر تھی، زخمی تو وہ تھا ہی، گرفتاری کے بعد اس کے ساتھ مار پیٹ بھی ہوئی تھی، چہرے پر نیل کے نشانات تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ شکر ہے تم زندہ ہو، ورنہ پکڑے جانے پر میں نے سوچ لیا تھا کہ تم مارے گئے۔ بات یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ کیا تم نے انہیں بارودی بیلٹ کے بارے میں بتایا تھا؟ میں احمق نہیں ہوں، میں نے صرف اتنا بتایا کہ یہ بیلٹ ایک بدرو سے بچانے کے لیے گلے میں ڈالی ہے۔ جس نے اس کو اتارنے کی کوشش کی وہ بدرو کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ ان افریقیوں کو پتہ، بکواس مت کرو۔ ایڈو کے ساتھی نے اسے ڈانٹا۔ تم نے اس کو مروا دیا تھا، سب افریقی تو ہم پرست نہیں ہوتے۔